बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी चीनी नायब वज़ीर आज़म का बड़े अहम दौरा, और ये दौरा हम देख रहे हैं कि सी पैक के जो मंसूबा है उसको 10 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब जो है वो रखी गई है। 10 साल पहले संग बुनियाद रखा गया था सी पैक का, और बहुत ही अहम मफाहमती यादाश्तों के ऊपर दस्तखत जो हैं वो किए गए हैं। बहरहाल शानदार इस्तकबाल तकरीबात जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। दौरा किस तरीके से अहमियत का हामिल है, मज़ीद क्या चीज़ें पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय हो रही हैं, इस पर भी हम करेंगे बात। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान है जी, इस पर भी होगी बात। कुछ सियासत की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली 11 अगस्त को तहलील किए जाने के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। तो शखाना केस के ऊपर भी होगी बात। इसके अलावा PTI ने इसहाक खटक और इमरान खटक की पार्टी रुकनियत जो है वो ख़त्म कर दी है। बाजोड़ में एक धमाका हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक खबर बाजोड़ से भी आपको देनी है, जहाँ 54 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, और सरबराह CTD कह रहे हैं कि हमलावरों तक वो तकरीबन पहुँच चुके हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, बड़ा ही अहम दौरा हो रहा है और इस्लामाबाद में तो 2 छुट्टी गई हैं। अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। 10 साल मुकम्मल हो गए हैं जी सी पैक को। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को, और कितनी अहमियत का हामिल है? क्या अहम चीज़ें जो हैं वो इस दौरे पर जो हैं वो तय हुई हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि यकीनी तौर पे 10 साल मुकम्मल होना जो है सी पैक के मंसूबे के, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इसके ऊपर खुसूसी शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म चाइना से तशरीफ़ लेके आए हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमने इस्लामाबाद में देखी है, और बहुत सारी यादाश्तें जो हैं यानी मुफाहमत की यादाश्तें, उनके ऊपर दस्तखत हुए हैं। मेरा चूँकि सी पैक के साथ एक पुराना यानी सिलसिला कह लीजिए या ताल्लुक़ है, वो ये कि जो इनकी इब्तदाई यादाश्तें मुफाहमत की साइन हुई थी, नवाज शरीफ साहब गए थे चाइना, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था, नॉट एज ए मेंबर ऑफ द प्रेस डेलीगेशन बट एज ए मेंबर ऑफ द एंटोराज। फिर दूसरी मरतबा फिर वो गए थे, फिर भी मैं साथ था। तीसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए थे तो मैं उनके भी साथ था। परवेज़ मुशर्रफ साहब 2 दफ़ा गए थे, मैं उनके भी साथ था। तो मैं इससे मुंसलिक हूँ। इसके ऊपर 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक मीडिया समिट थी ऑन वन बेल्ट वन रोड के ऊपर, मैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। तो इस एतबार से मैं इस मंसूबे के साथ कई हवालों से जुड़ा हुआ हूँ। आज तो मैं दिल करा मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा तब्दील करके माहिर जो चीन के ऊपर माहिर होते हैं ना, उनके माहिर तौर पे तो करा नहीं दें, हूँ, लेकिन मैं चूँकि चीन काफ़ी रही कोई है, 2 दर्जन मरतबा जा चुका हूँ और अभी हाल ही में वापस आया हाँ हूँ, जी। तो इसलिए मैं इस मामले, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैं अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो था सी पैक का, ये था आसिफ ज़रदारी साहब का। सबसे पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, लेकिन वो सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक थी बात। उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है नवाज शरीफ साहब ने, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और उनके दौर में जब तक ये चलता रहा बहुत खूब चला। फिर बाद में क्या हुआ वो मैं उसके 2 हवाले देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो रेलेवेंट है इस वक्त। आपको याद होगा कि एक धरना हुआ था इस्लामाबाद में 126 दिनों का। उसी दौरान में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो थे चाइना के, शी जिनपिंग, उन्होंने पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करना था, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी, वो धरना वहाँ से डी ग्राउंड से हटाने पर आमादा नहीं हुए थे, और वो दौरा मनसूख हो गया था। उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ सी पैक को और सी पैक की कॉज को, आप उसको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। खुदा का शुक्र ये है कि ये अब ये जो दौरा था ये तकमील को पहुंचा है। देखिए, सी पैक हमारे लिए कहा गया कि ये गोल्ड माइन है। इसे कहा गया कि ये गेम चेंजर है। इसको कहा गया कि ये इकोनॉमी की विसल ब्लोअर है। तो इसके हवाले से जितनी पॉजिटिविटी हमने देखी नवाज शरीफ के दौर में, उतनी ही नेगेटिविटी देखी हमने ये PTI के दौर में। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। भाई, किसको तकलीफ़ थी इस मुआहदे की? 2 मुल्कों का नाम तो मैं बगैर सोचे ले सकता हूँ। अमेरिका इससे राज़ी नहीं है, भारत इससे राज़ी नहीं है, हमारे कुछ दोस्त ममालिक को भी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, एतराज़ नहीं है, वो दुश्मन नहीं है इसके। मिसाल के तौर पर ईरान ने इस ख्वाहिश का इजहार कर रखा है कि आप मेरी चाह बहार की जो पोर्ट है उसको इसकी सप्लीमेंट्री पोर्ट बना लें, ताकि जब यहाँ बहुत रश बढ़ जाएगा तो मैं सिर्फ 50 से 60
جو جس کو کہتے ہیں ناٹیکل مائل تو ایئر فورس کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیریا کی جو ٹرم ہے اس میں بھی 50 مائل کے قریب فاصلہ ہے ٹوٹل جہاں چابہار واقع ہے. تو وہ درخواست موجود ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایران بھی جو ہے وہ اس کا ممبر بن جائے گا. اسی طرح بہت سارے ملکوں نے خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے، اس کا اس پر تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو یہ منصوبہ جو آگے بڑھے گا اس کا سکوپ بڑھتا جائے گا اور اس کے بینیفٹ جو ہیں ٹو ایوری ریجن جو اس کے ساتھ منسلک ہوگی اس کے بڑھتے جائیں گے. اچھا بخاری صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب نے آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ میں آ رہا ہوں اس پر. دیکھیے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ آج سے 2-3 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر اس وقت دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جاتا تو اس وقت تک کچھ اکنامک زونز بن گئے ہوتے اس پورے روٹ کے اوپر. دوسرے مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روڈ نیٹ ورک پورا بن جائے گا اور اس کے بعد اس کے جو مختلف سپاٹ کیے گئے ہیں ایریاز وہاں پر اکنامک زونز بنیں گے، انڈسٹریز لگیں گی، وہاں پر ٹریڈنگ ہوگی، وہاں کے لوکل پاپولیشن جو ہے اس کے لیے روزگار کھلیں گے. ایک عجیب و غریب کمال کا یعنی یہ پروجیکٹ تھا نا جی. اب وہ 4 سال تاخیر کا شکار ہوا ہے. آپ سوچ لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، اب یہ جو سیکنڈ مرحلہ ہے یہ اب اس کی کمیشننگ کا ہے. یہ آہستہ آہستہ چیزیں کمیشن ہوتی جائیں گی. مثال کے طور پر ایئرپورٹ کمیشن ہونا ہے، بہت بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے. گوادر کے ایئرپورٹ کی اگر ہم اگلا کسی پروگرام میں اس کی آپ کو فوٹیج دکھا سکیں جو اس وقت تک بن چکی ہے جگہ اور جو بن کے وہ بنے گی، یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ یا کراچی ہے، اسلام آباد ہے. وہاں پر 24 سے 25ویں برتھ نہیں ہے جہازوں کے لیے، لیکن یہ جو ہے اس میں کچھ 70 سے اوپر برتھ ہوں گی اور اتنی ٹریفک ہوگی یہاں پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس ایئرپورٹ پر. ٹھیک ہے، وہ جب بھی پروجیکٹ کمیشن ہوگا یہ قوم جو ہے فخر سے کہہ سکے گی کہ ہمارا ایک گوادر ایئرپورٹ بھی ہے. یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا میں نے آپ سے بات بتائی کہ اکنامک زون. اب اکنامک زون کو چلانے کے لیے بجلی چاہیے ہوتی ہے. تو چائنا کے اس پروجیکٹ میں بجلی کے کارخانے کی انسٹالیشن بھی شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 یہاں بھی بنے ہیں بجلی کے کارخانے، ایک بھیکی میں بنا ہے، دوسرا شیخو پورے کے پاس ہے اور ایک ساہیوال کے پاس ہے. یہ سب بھی اسی چین کا حصہ ہے. نہیں تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح سے بجلی گھر کام کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پورے ملک کی آپ ذرا تصور کیجئے، میں آپ کو بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو اس کی پروجیکشن پراپر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ چائنا کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ڈاکومنٹریز چلتی ہیں سی پیک کے حوالے سے اگر آپ انہیں دیکھیں تو یو ول جسٹ بی ونڈرڈ. آپ نے یو ول بی اسٹونشڈ ٹو سی کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. ہمارے ہاں اس کی پروجیکشن پوری نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو صرف نعرہ بازی ہے نا کہ جی کمال دا پروجیکٹ ہے، جی کمال دا پروجیکٹ. یہ پریکٹیکلی ہے کیا؟ میں چونکہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی میں جا کے ان کو دیکھ کے آیا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ جتنے بھی چائنا کے ریورز ہیں ان کو وہ آرٹریز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ جو کارگو ہوگا وہ ان جہازوں کے ذریعے قریب ترین پہنچے گا اور وہاں سے پھر روڈ اور ریل اور ایئر 3 طریقے سے وہ کارگو شفٹ ہوگا ٹو گوادر. آپ ذرا تصور کریں کتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس سے کہ لائنیں لگی ہوئی ہوں گی کنٹینرز کی، لائنیں لگی ہوئی ہوں گی ٹرین کی بوگیوں کی جس کے اوپر گڈز آ رہی ہوں گی، اور جو یعنی سینسٹیو گڈز ہوتی ہیں لائک الیکٹرانکس، لائک آئی ٹی کی آئٹمز وغیرہ، وہ بائی ایئر ٹرانسفر. تو بخاری صاحب آج جو کچھ اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے ہیں، وہ کتنی بڑی پیش قدمی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سکوپ کیا ہے. ایک ان کا سکوپ یہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملہ جات جو ہیں اس کو بہت بہتر کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور چائنا نے ایک میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی بنائی ہے اور میرے خیال میں اس کو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب اس پہ کام شروع ہو جائے گا تو پورے پھر ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. سمندر میں کارگو چلے گا ان شپس کو پروٹیکشن دینی ہے کیونکہ ہندوستان بیٹھا ہوا ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی انڈین اوشن کے اندر امریکہ کے اڈے بھی ہیں. سیکیورٹی سب سے پہلا کنسرن ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خطرہ ہے اس سے. دوسرا ہے لینڈ سیکورٹی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر چائنیز کے خلاف جو جس قسم کی کاروائیاں ہوئی ہیں وہاں کے انجینئرز کے خلاف، وہاں کے ورکرز کے خلاف، یہ کون ڈیمیج کرنے کی کوشش کی یہ گئی. ہندوستان کر رہا ہے، یہ را کر رہی ہے، یہ سی آئی اے کر رہا ہے، یہ بلیک واٹر کر رہا ہے. جتنی بھی یہ تنظیمیں جو سی پیک کی دشمن ہیں یہ وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں اور چائنیز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر قابو پایا ہے اور اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں ان میں سیکورٹی کے اوپر بھی فوکس ہے. اور دوسرا اس کا بڑا فوکس جو ہے وہ ہے لوکل پاپولیشن کو روزگار فراہم کرنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، آپ کو پتہ ہے.
وہاں تعلیمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ایک لارجر نمبر آف پاپولیشن جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ نہ وہاں اتنے اسکول ہیں، نہ وہاں کے وڈیروں نے کبھی چاہا کہ یہاں کے بچے جو ہیں پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بن جائیں. انہوں نے تو سڑکیں تک نہیں بننے دی کہ یہاں پر کوئی یعنی ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو جائے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو دوسرا فوکس اس کا یہ ہے. تیسرا فوکس اس کا یہ ہے کہ چائنا بھی چاہتا ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ایک ماڈل بنایا جائے تاکہ دنیا نہ صرف یہ کہ اس کو انوی کرے بلکہ اس کا حصہ بنے. تو یہ جو دورہ ہے میں اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ اس کو سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ بہت میسو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، چاہے اس میں اکنامک زونز کا معاملہ ہے، چاہے اس میں جو برتھس ہیں ان کو آپریٹ کرنے کا معاملہ ہے. ایک برتھ پر تو کام آپ کو پتہ ہے اٹ از ورکنگ، 4 بننی ہے پہلے فیز میں، پھر 6 بننی ہے. اور آپ تصور کریں وہاں پر جس قسم کی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. ایک ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہاں کی جو لوکل پولیٹیکل ایلیٹ ہے بلوچستان کی، ان کی جو نیگیٹو پروجیکشن تھی سی پیک کے بارے میں کہ یہ اینٹی بلوچستان ہے جی، یہ اینٹی پیپل ہے جی ساری، اس کا بھی میرے خیال سے جواب فراہم کر دیا گیا ہے. کیونکہ ہر پروجیکٹ میں لوکل پاپولیشن جو ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. ان کے ہاؤسنگ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے وہاں 300 میگا واٹ کے جو بجلی کا پروجیکٹ ہے اسپیشلی فار گوادر، اسی طرح سے پانی کے حوالے سے، پینے کا پانی ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے وہاں پر، اور ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت میسو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. لوگوں نے، مختلف اداروں نے، مختلف جو ریپوٹیشن کے ادارے ہیں، لوکل پاپولیشن کے بھی بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں حل ہونے والے ہیں. جس طرح آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اٹ ول نو لانگر بی اے ولیج، اٹ ول بی اے سٹی اینڈ اے سٹی آف اے میسو آئی مین ریسورسز. بخاری صاحب یہ بھی بالکل یہ بھی پریڈکٹ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو گوادر کو ایک نئے دبئی کے طور پہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر اس کے اوپر ہم کام کریں. This is a very modest statement. It is a modest statement. اچھا اس سے بھی زیادہ It can be even bigger than that. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ کہ anybody جس نے جا کے سپاٹ پر اس کی بریفنگز لی ہیں یا جس کو اس پروجیکٹ ایز اے ہول پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، کتنا میسو پروجیکٹ ہے. میرے خیال سے ہم نے اس کی تو کافی نیک خواہشات ہماری اور تمنائیں کہ واقعی میرے خیال سے جو ہے ایک پیغام ہمارے فورم سے یہاں سے جانا چاہیے کہ سی پیک از اے پروجیکٹ which is in the interest of Pakistan and in the interest of people of Pakistan. لہٰذا اس کی مخالفت کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کے لیے ہر لیول کے اوپر کوآپریٹ کرنا چاہیے. جناب ٹھیک ہے جی، اس میں آپ نے بہت شامل کی ہوئی ہیں، اس میں ابھی کی تو ہوئی ہیں لیکن ٹائم ہی سارا چلا گیا، تو ہم واپس آ کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز مس نہ اور ہم ساری چیزیں شامل کر لیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پہ، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور جی اب کچھ بات ہو جائے سیاست کے حوالے سے، اور سیاست میں بات چل رہی ہے انتخاب کی، سیاست میں بات چل رہی ہے کہ کب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونی ہے، کب نگران حکومت نے آنا ہے، کون ہوگا وزیر اعظم. تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی ہفتوں سے پوچھتے چلے آ رہے ہیں. بخاری صاحب یہ جو اب ایک نئی تاریخ سامنے آئی ہے، یہ تاریخ بدلنے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کبھی 8، 9، پھر 10، اب 11 تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دن ہم سنیں گے کہ نہیں جی کرنی نہیں ہے تحلیل، بس اپنے وقت پہ تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ اب تو بیچ میں ٹائم بہت کم رہ گیا. جس حد تک صورتحال بڑھ گئی ہے 12 سے پہلے کسی بھی تاریخ کو ہو جائے گی. 12 از دا ریڈ لائن. ہاں جی، کیونکہ 12 اگر آپ کراس کرتے ہیں پھر خود ہی ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گی. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. اس کے اوپر بہت سارے نام جو ہیں وہ جنریٹ کیے جا چکے ہیں. 5 ناموں کے اوپر آج کل بحث ہو رہی ہے. کچھ نام ایسے تھے جو پہلے ابتدا میں لیے گئے لیکن بعد میں نکل گئے. اس کا فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا 12 تک، لیکن اس کا بھی فیصلہ 12 تاریخ تک کرنا پڑے گا کیونکہ اگلے دن اس نے ٹیک اوور کرنا ہے. تو جو نام ہے اس میں ایک نام آیا تھا جس کا نام ہے اسحاق ڈار. اسحاق ڈار کا نام جو ہے اس کے اوپر بہت کنٹروورسی چل چکی ہوئی ہے. پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں جناب وہ نہیں بن سکتے. اب تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ وہ ان کے بننے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، میری طرف دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نام جو ہے نہ نون لیگ نے دیا تھا، نہ نواز شریف نے دیا تھا، نہ شہباز شریف نے دیا تھا، کہیں اور سے آیا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا جی وہ ٹھیک جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے کوئی نام جو ہے، ٹھیک ہے وہ آ گیا وہاں سے.
اور لیکن اگر وہ وہاں سے آیا ہے ہاں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر نہیں ہے. میری بھی سمجھ میں نہیں آیا نا سمجھ میں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی, ان ناموں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کے اوپر بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, نیشنل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے. اس میں جگنو محسن کا نام شامل ہے, اس میں ملیحہ لودھی کا نام شامل ہے, اس میں اور یعنی بہت کوئی سارے خاتون بھی ہو سکتی ہیں. ہاں اس میں بہت سارے نام اور ہیں. اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی نام ہے, لیکن وہ چونکہ تسلسل کے ساتھ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو, اس لیے وہ کم لیا جا رہا ہے, لیکن نام موجود ہے ابھی. پھر اس میں محسن بیگ کا نام آیا تھا, لیکن وہ بھی اب آہستہ آہستہ اتنا وہ کنٹروورشل ہوا, کر دیا لوگوں نے کہ وہ اس کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ سرپرائزنگ نام جو شاید اس لسٹ میں ہوئی نا, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے اس لسٹ میں ہوگا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, کہ اس کا ایک پروسیس ہے کہ جو ہی اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر جو ہے, پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی پہلے اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کرے گا اور 3 نام تجویز کرے گا, اور پھر وہ نام لے کے پھر وہ ملے گا پرائم منسٹر صاحب سے. پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو 3 نام دیں گے. پھر اس میں سے کسی ایک نام کے اوپر ان کا اتفاق ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. وہ تینوں نام دونوں طرف سے چلے جائیں گے, جس طرح پنجاب میں ہوا. آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ تو یہی پروسیجر وہاں پر بھی پروسیس ہوگا. توقع یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کسی نہ کسی اس نام پر اتفاق کر لیں گے جو پرائم منسٹر صاحب تجویز فرمائیں گے. اچھا, یہ معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا ہی نہیں؟ یہ وہاں تک نہیں جائے گا. اچھا, کیونکہ وہاں تک اگر چلا جائے گا تو پھر بات ان پارٹیوں کے اختیار سے باہر نکل جائے گی. تو یہ چاہیں گے کہ ان کے اختیار سے نہ نکلے, بلکہ جو نام مل کے تجویز کرے وہی لگ جائے. ہاں اچھا جی, اب یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ 13 تاریخ کی رات 12 بجے یہ اسمبلی کی مدت ہو جائے گی پوری. صحیح. لہذا دن رہ گئے ہیں بہت تھوڑے ہیں. کل پہلی ہے تو گن کے 2 ہفتے ہیں. 2 ہفتے کے اندر میک اور بریک کے فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہوگا نواز شریف. یہ تو کہہ دیا یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے ان کا بھی, اور بہت سے پارٹی کے لوگوں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. کیا نواز شریف صاحب کل یہاں تشریف لا کے پرسوں پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اس لیے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا تو چلیے آٹومیٹکلی فیصلہ ہو گیا, لیکن ابھی ایک مقدمے میں وہ ان کو سزا ہوئی ہے. اچھا. اس مقدمے میں جان نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے باقی سارے ملزم جو تھے, شریک ملزم, وہ بری ہو چکے ہیں, اس لیے کہ کیس واز بیڈلی میڈ. اس کو جس طریقے سے بنایا گیا تھا اس میں جان ہی نہیں تھی. ہاں جی, تو یہ تو ہوگا یہ بھی, لیکن یہ پروسیجر مکمل کیا جائے گا. پہلے وہ حفاظتی ضمانت پر آئیں گے, پھر وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے, پھر عدالت جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, آپ بالکل ٹھیک کہا ہے. تو وہ کیا الیکشن کے نتیجہ آنے سے پہلے آنے کی زحمت کریں گے, جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. اچھا, تو بخاری صاحب اگر وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ نہیں کرتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو تو نقصان ہوگا پھر؟ دیکھیے, اس کے لیے انہوں نے ہدایات بھی جاری کرنی شروع کر دی ہیں. انہوں نے یہ بھی پارٹی کے ذرائع نے بتایا کہ وہ لیڈ, اس کو کمانڈ وہی کریں گے, لیکن انہوں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں. انہوں نے مریم نواز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ الیکشن کمپین کو فیلڈ میں دیکیں گی. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ obviously ان کو پتہ ہے کہ فیلڈ میں وہ بہتر ایک فیس ہے نون لیگ کا. وہی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو اس حوالے سے کرنی چاہیے وہ یہ کہ پارٹی کے اندر بھی میجورٹی لوگوں کی یعنی خواہش یہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور آ کے پارٹی کی بھی قیادت کریں اور ملک کے وزیر اعظم بھی بنے اگر الیکشن میں رزلٹ ان کے مرضی کے آ جاتے ہیں. صحیح. لیکن اس خواہش کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. آپ دیکھیے, ایک تو یہ طے ہونا ہے کہ اس پی ڈی ایم کے اتحاد کا کیا ہوا. کیا یہ سیاسی اتحاد ہی رہے گا اور انتخابی اتحاد میں کنورٹ نہیں ہوگا, جس کے اشارے مل رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, بٹ یو نیور نو. یہی حال جو ہے, پی ڈی ایم اب ختم ہو گئی, مطلب اب پی ڈی ایم کا جو جس کام کے لیے شروع کی گئی تھی اب اس نے مکمل کر لیا, اور اب پی ڈی ایم نے جو پی ڈی ایم تشکیل پائی تھی اس کا ایک ہی آبجیکٹو تھا, وہ تھا عمران خان صاحب کو سیاسی ارینا سے نکالنا. اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہے. دوسرا تھا پی ٹی آئی کے حصے بکھرے کرنا. یہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں پی ڈی ایم کو؟ میں
آپ اس کو کریڈٹ کہہ سکتی ہیں. نہیں وہ کریڈٹ ہو نہیں سکتا میرے خیال میں, وہ جو کیا انہوں نے خود ہی کیا, ان کا کریڈٹ نہیں ہے. ہاں وہ مطلب یہ بھی ایک صحیح راستہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا, کہ وہ میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. خود بھی خان صاحب نے کوئی کمی نہیں گزاری اپنی پارٹی کے اس سے بکھرے کرنے میں. 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کو اگر وہ شروع ہی میں کنڈیمڈ بھی کر دیتے تو ان کے اوپر سے یہ ملبہ ٹل سکتا تھا. لیکن انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے یہ کہا کہ مجھے انہوں نے گرفتار کیا تھا, دیکھ لیا کیا ہوا, دوبارہ پکڑیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ انہیں کا بیان ہے, میرا نہیں ہے. پھر جب انہیں ہوش آیا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, میں تو جانتے نہیں کون ہے یہ. تو ورکرز میں کیا میسج گیا ہوگا اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو یا پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے اور یا آپ کو تجزیہ نگار ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو پھر مطلب اگر جب یہ کام ہو گیا, بعد مکمل ٹھیک ہے کر لیں. ایک تو یہ ہوا, ٹھیک ہے. پھر اس سے بھی بدتر کیا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 4 لوگ بھی اب ملنے کے لیے خان صاحب کو زمان پاک نہیں جاتے ہیں. جہاں سے ٹریفک کا گزرنا تو چھوڑ دیں, پیدل گزرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. یہی حال بنی گلا کا تھا. وہاں پر لوگوں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ وہاں کی ٹریفک جیم ہو جاتی تھی. کدھر گئے وہ لوگ؟ جب آپ اپنے لوگوں کو مشکل وقت میں ڈسون کریں گے تو ان کے پاس بھی ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے, that they disown you. اور میں ہمیشہ یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پنجاب جو پیپلز پارٹی کا گھر تھا, وہاں پنجابیوں نے یا پنجاب کے ووٹر نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا. یہ تو ہو گیا ایک. چلیں یہ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب اس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے اس کی یہ حالت ہو گئی تو پھر اس کا نقصان کہیں وہ یہ ہوگا کہ یہ پارٹیز مد مقابل آ جائیں گی. پھر کیا صورتحال بنے گی وہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اب جس طرح پیپلز پارٹی جو کہ مل کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی اکٹھے پریس کانفرنس میں, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے. ہم نے پروگرام سے پہلے ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لیڈرز نے کہا کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. جب لطیف صاحب کا نام ہے اس میں مریم اورنگزیب کا نام ہے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں یہ ہو سکتی ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمیت سبھی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ کرنی پڑے گی. اچھا, اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. اس لیے کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک وفاقی پارٹی ہیں. بے نظیر کو یہ ٹائٹل حاصل تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ صوبوں کی زنجیر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر حصے میں نمائندگی کا حق ہونا چاہیے. صحیح ہے. آپ کے پاس یہ پریویلیج ہونی چاہیے کہ آپ کو کے پی کے میں بھی آپ کے پاس سیٹیں ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. اس کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت. لیکن میرا وہ جو سوال پوچھنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی وہ بڑا دیکھ پرکھ کے ہوگی, اپنے حصے کو یا اپنے مفادات کو یقیناً پہلے ترجیح دی جائے گی. ایسا نہیں. ہاں there will be no free lunch. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. آپ مجھے کوئی رعایت دیں گے تو مجھ سے کوئی رعایت لیں گے, ورنہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب آ جائیے جناب کچھ تھوڑا سا کیسز کی بات نہ ہو جائے. توشہ خانہ اس میں سر فہرست ہے, اور وہاں توشہ خانہ ہیز بیکم اے ویری کنٹروورشل کیس ناؤ, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خاص طور سے خان صاحب نے عدالتوں میں پیش نہ ہو کے اس پورے ایشو کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ایک جج کے خلاف دوسری عدالت, دوسری عدالت کے خلاف تیسری عدالت, تیسری عدالت کے خلاف سپریم کورٹ, 4-5 جو ایپک کورٹس ہیں ان کو آپ نے ملوث کر لیا ہوا ہے. ملوث کرنا ہی کہوں گا میں, اور آپ کسی طرف بھی فیصلہ ہونے نہیں دے رہے. آپ پہلے تو پیش نہیں ہو رہے تھے, اب آپ پیش ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں تو بیان ہی نہیں پڑھا, وہ گواہوں کے بیان کیا ہے, مجھے کاپیاں دیں میں تو پڑھوں گا. انہیں جج نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس بڑے قابل وکیل ہیں, 3 بڑے قابل وکیل آپ کے ساتھ اس وقت موجود بیٹھے ہیں, یہ آپ کو ابھی بتا دیں گے کہ گواہ نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تو پڑھنے ہیں. اچھا, تو وہ ٹیکٹس استعمال کیا گیا ہے جس سے ان کی سماعت جو ہے وہ کبھی تکمیل کو جائے ہی نہ. حتیٰ کہ ججز کو دھمکیاں دینی پڑی کہ فلاں تاریخ کو ہم فرد جرم عائد کر دیں گے, مگر خان صاحب ہیں کہ وہ عدالتوں کو ابھی تک ٹرخا رہے ہیں. انہوں نے ایک باکمال کام جو کیا ہے which is negative in approach but
جو کرمنل لوگ ہیں, جو جن لوگوں کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں, ان کو لیسنس مل گیا کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیس کا فیصلہ نہیں ہونے دینا تو یہ طریقے ہیں. ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں خان صاحب نے کہ آپ مزہ نہیں تو ایونچولی پھر ہوگا کیا اس میں؟ دیکھیے 2-3-4 کیسز بہت ڈینجرس نوعیت کے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ 9 مئی تو آخری ایڈ ہوا ہے نا اس میں. اس سے پہلے توشہ خانہ, اس سے پہلے فورن فنڈنگ, اس سے پہلے تیرین خان کا کیس. یہ 3 بہت سیریس کیس ہیں. چوتھا اس میں 9 مئی, چونکہ اس کے اوپر بھی خان صاحب کے خلاف 3 مختلف جگہوں میں 6 کیسز درج ہو گئے ہیں. تو اور جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یا اینٹی ٹیررسٹ CTD وغیرہ میں جو کیسز درج ہوتے ہیں ان میں ضمانت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن اب تک وہ چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے, چاہے وہ یہ کیس ہے, اس کو وہ انتہائی دانش مندی کہہ لیجئے, بہت ہوشیاری کہہ لیجئے, بہت یعنی میں نیگیٹو کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ کامیاب رہے ہیں اس کو. وہ عطا تارڑ صاحب ہر پیشی کے اوپر وہ چلاتے رہتے ہیں, چیختے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہو رہا. دوسری طرف یہ ہے کچھ تو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, کچھ آپ کے رویے سے تنگ آ کے لا تعلق ہو گئے, کچھ کو آپ نے خود نکال دیا, کچھ کو آپ دھڑ نکالے جا رہے ہیں. 22 بندے ایک دفعہ نکالے, 25 بندے ایک دفعہ نکالے, 12 بندے ایک دفعہ نکالے. یہ پرویز خٹک صاحب کے بعد اسحاق خٹک اور عمران خٹک کو تو نکالنا پھر میرے خیال سے ان میں سے ایک ان کا بیٹا ہے, دوسرا ان کا بھتیجا ہے, تو ان کو نکالنا تو پڑنا ہی تھا. اسی طرح سے آپ نے محمود خان صاحب جو آپ کی پارٹی کے بڑے سٹالورٹ رہے, 4 سال تک وہ وزیر اعلیٰ رہے, آپ نے پرویز خٹک کو اگنور کر کے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. سوال یہ اٹھے گا اب کہ بھائی صاحب تھوڑے کو رہ کی گیا ہے. ابھی تک ایک تو عمر ایوب صاحب ہیں ان کے پاس جو دستخط کرنے کے لیے ان ساری ایکسپلشنز کے اوپر موجود بیٹھے ہیں. الیکٹیبل سارے اڑ کے اڑاریاں مار کے اپنے اپنے گھونسلوں کو چلے گئے ہیں. تو باقی کیا رہ جائے گا کہ کون سی PTI جو ہے وہ الیکشن میں جائے گی, یہ اب دیکھنا ہے. 2 دھڑے تو ہمارے سامنے ہیں, ایک علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کی سرکردگی میں ہے, دوسرا پرویز خٹک صاحب جو آخری کیل جس کو کہتے ہیں ٹھونک دی ہے انہوں نے. تو پارٹی کیا لے کے جائے گی الیکشن میں, PTI وہ PTI جس کے خان صاحب جو ہیں وہ چیف ہیں, یہ اب دیکھنا باقی ہے. وقت زیادہ نہیں ہے جیسا میں نے کہا آپ سے, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ مطلب فیصلے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ باہر رہیں, جو بھی لے کے جانا ہے, کہاں پارٹی ٹکٹس دینے ہیں. آپ کے پاس پارٹی میں اب باقی کیا بچا ہے, اور جو باقی بچا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ پارٹی کو سیل کرا کے الیکشن میں کوئی پازیٹیو, کوئی ریسپیکٹیبل کوئی حصہ اپنا نکال لیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور سے بڑی افسوسناک خبر ہے, 54 افراد شہید ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. افسوسناک خبر, افغان طالبان کے JUI کے ورکرز کنونشن میں دھماکے کی مذمت انہوں نے کی ہے, اور یہ باجوڑ جو دھماکہ ہوا جس کے حوالے سے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 54 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں, اور سربراہ CTD یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں تک تقریباً پہنچ چکے ہیں. لیکن اس تمام سینیریو میں محسن داور صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں کافی غور طلب ہے اور خوفناک بھی ہے کہ اگر دہشت گردی پر قابو نہ پایا گیا تو پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. بخاری صاحب, یہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک دھماکہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور آپ کو یقیناً اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب یہ آگ پھیلی تھی پورے ملک میں دہشت گردی کی تو اسی طرح سے آغاز ہوا تھا. دیکھیے 2-3 باتیں اس حوالے سے کہنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھماکے کی پہلی دفعہ افغانستان حکومت نے مذمت کی ہے. ان کے جو سپوکس پرسن ہے سبیح اللہ مجاہد, انہوں نے نہ صرف اس کو کنڈیم کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اسلام کے اندر یہ خود کش حملے جو ہیں یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ میرے حساب سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ, اس لیے کہ پہلے ہمارا خیال یہ تھا, اور ہم نے پروگراموں میں خود بھی یہ کہا کہ جو TTP ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہاں افغانستان میں, اس کو وہاں سپیس دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈسوننگ سٹیٹمنٹ ہے افغان حکومت کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے. اب ہمیں ان کی انٹینشن کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک جڑی ہوئی دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو حملہ آور لوگ ہیں اس میں داعش کا ایلیمنٹ بھی ہے, یعنی داعش اس میں
ملوث ہے. دس آئی تھنک از الارمنگ اینڈ ڈینجرس ڈیولپمنٹ. اگر ہم ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کا بیان جو ہے اس کو مان لیں کہ وہ ملزمان تک پہنچ چکے ہیں تو یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے کہ ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیں ہم کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کون ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, کیا ان کے مقاصد ہیں اور کیا ان کے سلیپر سیل ہیں موجود پاکستان کے اندر, تو ان کے خلاف کارروائی کرنا آسان ہو جائے گا. داعش کے ایلیمنٹ کے افغانستان میں ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ایک وقت میں شاید یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ داعش کو خود ٹرانسپورٹ کیا ہے امریکہ نے افغانستان میں تاکہ ان کی مرضی کی سپیس ان کو ملتی رہے. وہ چاہے امریکہ نے بھیجے ہیں چاہے خود آئے ہیں, وہ داعش پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کو اس کے تدارک کے لیے بر وقت اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے کا یہ دھماکہ ہوا ہے, جس طریقے سے ایکسیس حاصل ہوئی ایک پارٹی کے کنونشن میں جمعیت علماء اسلام کے, اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے 2 اس کا شکار بھی بنے ہیں, یہ بھی ایک ڈینجرس سمت میں اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک اتنی ایکسیس اور اتنی فیسیلیٹیشن یہاں مل رہی ہے کہ خود کش حملہ آور جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے نا کہ اس طرح کے ایلیمنٹس پینیٹریٹ کر چکے ہیں اندر تک, یہ پھر وہی اسی طرف بات جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو جب حکومت پاکستان اور عسکری قیادت نے کال آف کر دیے تھے مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو کے پی کے کی حکومت نے وہ سلسلہ جاری رکھا تھا. اور اگر آپ کو میں تھوڑا پیچھے اور لے جاؤں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی پارٹی کے جو چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر یہاں کھولنے چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل وار آن ٹیرر میں جو 80,000 پاکستانیوں نے, جن میں 7-8 ہزار کے قریب فوجی جوان شامل تھے اور آفیسر شامل تھے, ان کو بھی کہا تھا کہ یہ غلط فیصلے کے نتیجے میں سارا کچھ ہوا تھا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر ہماری بغلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں فیسیلیٹیٹر ان کے, اگر وہ ہیں تو یہ اور زیادہ ڈینجرس بات ہے. اس کے لیے اس کو کہتے ہیں ایک سکیننگ آپریشن, ایک سکیننگ کرنی پڑے گی پورے معاشرے کی, خاص طور سے وہ علاقے جن میں یہ اس قسم کے حملے اور میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم, اگر ابھی نہیں ہوگا تو پھر خدشہ اس چیز کا کہ وہ باقی ملک میں بھی جو ہیں وہ پہلے پہنچ چکے ہیں. بخاری صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. خیال رکھیے تب تک کے لیے اپنا. اللہ حافظ.